बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली और उसके मुज़ाफ़ात में होने वाले हंगामों और प्रोटेस्ट के हवाले से एक छोटा सा जज़िया लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ये लोग कौन हैं, इनका ताल्लुक इंडिया की किन किन रियासतों से है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए, इनके क्या मुतालबात हैं, क्या शिकायत हैं। इतनी सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं एक अज़्म के साथ कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ बैठे रहेंगे। उसके बाद इंडियन स्टेट का क्या रिएक्शन है, वो किस तरह से बर्ताव कर रही है और इंडियन स्टेट के रिएक्शन को लेकर जो दुनिया की बाकी डेमोक्रेसीज हैं और आज़ाद राय रखने वाले लोग इनके बारे में क्या राय दे रहे हैं। और इस वीडियो के एंड पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन प्रोटेस्टर्स का ताल्लुक किस अलहदगी पसंद तंजीम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या लेबल्स दिए जा रहे हैं। जब आप अपने मुतालबात के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को कुछ लेबल दे देते हैं और अलहदगी पसंद कह देते हैं, तो फिर हमें तारीख की पगडंडियों पर वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंडियन स्टेट हमेशा से ऐसे लोग जो अपने मुतालबात लेकर अपने होंठों पर शिकायत सजाए हुए जब घरों से बाहर निकलते हैं अपने हकूक़ को मनवाने के लिए, तो इंडियन स्टेट उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। तो ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा होगा। आइए अब सवालात को बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये लोग कौन हैं। इन लोगों का ताल्लुक इंडिया की रियासत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। बुनियादी तौर पर इन तीन रियासतों से लोग बाहर निकले, जो फार्मर्स हैं बाहर निकले और अपने हकूक़ को मनवाने के लिए शिकायत लिए हुए न्यू दिल्ली में जमा हो जाते हैं। बाकी रियासतों से भी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन तीन रियासतों से लोग घरों से बाहर निकलते हैं। फार्मर्स जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग यहां पर क्यों आए, दूसरा सवाल। कुछ अर्सा पहले मोदी गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट में पेश किया और पास किया। इन 3 ऑर्डिनेंसेस में फार्मर्स ये कहते हैं कि जो उनको सब्सिडीज और प्रोटेक्शंस साबका अदवार में जो गवर्नमेंट्स ने दी हुई थी, वो सारी सब्सिडीज और गारंटीज उनसे ली जा रही हैं और वो उन सब्सिडीज और गारंटीज जो प्रोटेक्शंस हैं जो कि एग्री लैंड्स के ऊपर हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हैं, उनको वापस लेने के लिए अपने एक सफ़र पर रवां है और अपने मुतालबात के लिए घरों से बाहर निकले। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये तीसरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इंडिया की अखबारों में ये बात बार बार पूछी जाने लगी कि जी पंजाब के सिखों का क्या मसला है। यहाँ के जो पंजाब के फार्मर्स हैं वो ज़्यादा घरों से बाहर निकलते हैं, ये लोग क्यों निकले। बाकी रियासतें भी एग्री बेस्ड हैं, वहाँ पे लोगों की जो इकॉनमी है वो एग्री बेस्ड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के शोबे के साथ बेशुमार लोग मुंसलिक हैं, लेकिन इनको क्या तकलीफ है। वो बात ये की जाती है कि महाराष्ट्र बुनियादी तौर पर एक एग्री बेस्ड एक इकॉनमी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ब्रह्मपुत्रा है, नॉर्थ बंगाल है। तो यहाँ पंजाब के लोग ही घरों से बाहर क्यों निकलते हैं और जो बाकी रियासतों के लोग हैं वहाँ पे भी तो रिफॉर्म्स अप्लाई की गई हैं, वहाँ के लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकले। तो इस चीज़ को लेकर सिखों के ऊपर बड़ी तनकीद की जाने लगी। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन पंजाब के अंदर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बाकी रियासतों के लोग इस चीज़ को लेकर, अपने मुतालबात को लेकर, अपनी शिकायत को लेकर क्यों घरों से बाहर नहीं निकलते। इस सवाल का जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। एक तो ये कि जब सिख कम्युनिटी के लोग इंडियन पंजाब से अपने घरों से बाहर निकले और दिल्ली के मुज़ाफ़ात में जब इन पर डंडे बरसाए गए, इनके जिस्मों को खून आलूद किया गया, इनके बड़े और बुजुर्गों को घसीटा गया, ये वीडियोस, ये पिक्टोरियल्स, ये इमेजेस जब वायरल होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो सिख कम्युनिटी के लोग जो अभी तक घरों के अंदर मुक़य्यद थे वो भी मजबूर हो जाते हैं अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, इन लोगों के बाजू बनने के लिए, इन लोगों के साथ खड़े होने के लिए और इंडियन स्टेट को एक ये चीज़ बावर करवाने के लिए कि हम पहले भी इकट्ठे थे स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ और आज भी हम इकट्ठे हैं। और फिर आप जानते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग अपनी ख़ास जो हुलिये से नज़र आ जाते हैं, अगर आप उनके साथ बदसलूकी करेंगे, टर्बन पहने हुए किसी शख्स के साथ, तो वो नुमायाँ होंगी। तो यही वजह थी कि ये कम्युनिटी के लोग अपने घरों से अब बाहर निकले अपने बाकी कम्युनिटी के लोगों का साथ देने के लिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ऑपरेशन सप्रेशन के खिलाफ। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपसे बात की कि इंडियन मीडिया के लोग जो हैं, मोदी मीडिया के लोग ये वावेला कर रहे हैं कि इंडिया की बाकी रियासतें भी एग्रो बेस्ड हैं, एग्रो इकोनॉमी के ऊपर बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं, तो वहाँ के लोग इतना नहीं भड़कते जितना इंडियन पंजाब के सिख भड़कते हैं और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो ऐसा क्यों है?
تو اس کا میں نے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی، تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب سے پرائم منسٹر مودی 2014 سے اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھا ہے تو اس کا جو رول کرنے کا جو آئیڈیالوجی ہے، جو زاویہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ پولرائزیشن کے ٹول کا سہارا لیتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو یہ ایسا ٹول ہے جس سے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کس کی بیس کے اوپر؟ ہندتوا آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر۔ تو یاد آپ نے 3-4 چیزیں رکھنی ہیں۔ پولرائزیشن کا ٹول یوز کیا جاتا ہے، اور ہندتوا آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر۔ پولرائزیشن سے مراد ہے کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی ڈیبیٹ کے اوپر، پاکستانی کی ڈیبیٹ کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال جب الیکشن کے دن تھے تو انڈین میڈیا کے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان امپلائمنٹ 40 سال کی سب سے نچلی سطح پر تھی، لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا، اور جی ڈی پی جو تھا وہ بڑا متزلزل تھا۔ لیکن اس چیز کے باوجود وہ الیکشن جیت جاتا ہے، صرف ڈیبیٹ جنریٹ کرتا ہے پاکستانیوں کے خلاف کہ جی ہم نے پاکستانیوں نے فلاں جگہ پر دھماکے کیے، یہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جہادی ہوتے ہیں، اور ایک نیشنل نیریٹو کریٹ کر کے ایک الیکشن جیتنے کی کوشش کی اور جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہاراشٹرا بنیادی طور کے اوپر ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے۔ اسی طرح گجرات جو ہے، اتر پردیش، برہما پترا، جو نارتھ بنگال ہے، یہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ تحریک اتنی شدومت کے ساتھ نہیں اٹھی مودی گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ مودی گورنمنٹ نے اپنا نیشنل نیریٹو پولرائزیشن کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے۔ لوگ اپنے مسائل بھول جاتے ہیں، لوگ اپنی کھانا پینا روٹی بھول جاتے ہیں، اور نیشنلزم کے نیریٹو کو بیوقوفی کہا جائے گا اسے، نیشنل نیریٹو کو لے کر، ہندتوا آئیڈیالوجی کو لے کر اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ اپنے اصل پرابلمز کو پسے پچ ڈالتے ہوئے مودی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انڈین پنجاب کے اندر ہندتوا آئیڈیالوجی اور پولرائزیشن کا یہ ٹول کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جو سکھ ہیں، چاہے آپ کہیں کہ سکھ ہمارے بازو ہیں، اور جو انڈین پنجاب ہے وہ انڈیا کے لیے ایک تلوار کا ایک معنی رکھتی ہے، لیکن سکھ کمیونٹی کے لوگ اپنے آپ کو ایک علیحدہ کمیونٹی کے لوگ تصور کرتے ہیں، اور یہاں پر اینٹی پاکستان نیریٹو اور اینٹی مسلم نیریٹو کام نہیں کرتا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ماضی قریب میں جائیں، شاہین باغ میں جب اینٹی CAA پروٹیسٹ لانچ ہوتے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، مسلم خواتین زیادہ تعداد میں وہاں پر تھیں، تو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر سکھ کمیونٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے تھے اور ان کے لیے لنگر بنا رہے تھے اور تقسیم کر رہے تھے، اور بے شمار اس طرح کے امیجز اور پکٹوریلز وائرل ہوتے ہیں جو کہ شو کرتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان سٹرونگ بانڈ ہے۔ وہ کیا تھے؟ ایک پکچر آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک مسلمان، بارش مسلمان، اپنے ایک سکھ بھائی کا پاؤں دبا رہا ہے، جو شاید ان کے لیے کام کرتے کرتے یا کھانا پکاتے پکاتے تھک چکا ہوگا۔ اور ایک اور آپ یہ امیج دیکھیں، اس میں ایک سکھ کمیونٹی کا ایک آدمی ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، اور اس پلے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1947 کی طرح اب ہمیں لڑوانے کی کوشش نہ کی جائے، مسلمان اور سکھ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھوں کے اندر اب یہ ریئلائزیشن بھرپور انداز سے موجود ہے کہ اب 1947 کی طرح ہم نہیں لڑیں گے، جس مقصد کے لیے ہمیں لڑوایا گیا وہ آج ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سارا امیج، وہ سارا آئیڈیالوجی، وہ سارا نیریٹو غلط تھا۔ تو دوبارہ ایک بانڈ جنریٹ ہوا ہے، اور اسی چیز کو لے کر جب آج سکھ کمیونٹی کے لوگ دہلی کے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسلمان لوگ ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، لنگر تقسیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسے امیجز بھی آئے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ایک حالہ سا بنایا ہوا ہے، ایک دائرہ بنایا ہوا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ امیجز بھی آج کل وائرل ہوئے ہیں جو کہ ایک سٹرونگ بانڈ کو شو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ پولرائزیشن ٹول جو ہے پنجاب میں نہیں چلے گا، پنجاب میں سیاست چلے گی تو اصولوں کی سیاست چلے گی، اپنے رائٹس کے لیے سیاست چلے گی، ہم گھروں سے باہر نکلیں گے، ہم بیوقوف نہیں بنیں گے جس طرح سے باقی کمیونٹی کے لوگ، باقی سٹیٹس کے لوگ جو ہیں اپنے پرابلم کو پس پش ڈال کر ہندتوا آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر مودی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ مثال۔ ایک اگر ہم ماضی کے جھڑوکوں میں جانے کی کوشش کریں تو اورنگزیب کے زمانے میں جو ان کے 10ویں گرو تھے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی تھی مسلمانوں کے نواب نے ملیر کوٹلا کے اندر۔ ملیر کوٹلا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی کے لوگ زیادہ تعداد میں پنجاب کے اندر، لیکن یہ پچھلے کئی صدیوں سے یہ لوگ، سکھ کمیونٹی کے لوگ اور مسلمان یہاں پر بڑے پیار اور محبت سے لے رہے ہیں۔
اس ایک ایگزامپل کو لیے ہوئے کہ 10ویں گرو کو پروٹیکٹ کیا تھا، ان کے خاندان والوں کو پروٹیکٹ کیا تھا صدیوں پہلے یہاں کے ایک نواب نے۔ دوسری ایگزامپل یہ ہے۔ تو یہ دونوں ایگزامپل آپ اگر لیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس قدر سٹرونگ بانڈ ہے دونوں کمیونٹیز کے دوران۔ اب یہ سوال کہ انڈین پنجاب اور بالخصوص سکھ کمیونٹی کے لوگ ہندتوا آئیڈیالوجی سے کیوں متاثر نہیں ہوتے، جس طرح سے انڈیا کی باقی سٹیٹس کے لوگ اپنے اصل مسائل کو پس پش ڈالتے ہوئے ہندتوا آئیڈیالوجی یا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی یا اس نیشنل نریٹو کی آڑ میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سکھ کمیونٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو خود اس ہندو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے شکار رہے۔ کیسے شکار رہے؟ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، اور تاریخ میں جانے کے لیے میں ایک آرٹیکل آپ لوگوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں جو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 3 سال پہلے یہ آرٹیکل گرپریت سنگھ نے لکھا، وین پنجاب بیکیم انڈیاز لیبارٹری فار ہندتوا، 2017 میں یہ آرٹیکل لکھا۔ تو بتاتے ہیں کس طرح سے انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے 1984 میں سکھوں کے ایک مقدس مقام امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل کے اوپر ملٹری اٹیک کا آرڈر دے دیا، اس آڑ میں کہ اس ٹیمپل کے اندر لوگ اکٹھے ہیں جو خالصتان بنانا چاہتے ہیں۔ خالصتان سے مراد یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ سیپریٹسٹ ہیں، یہ لوگ انڈیا کے پنجاب کو الگ کر کے ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو سینکڑوں سکھ کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں پر مار گرایا اور ان کے دفاتر تباہ کر دیے، گولڈن ٹیمپل کو ڈیمیج کر دیا، اور پوری انڈیا کے اندر ایک تحریک چلی۔ اس تحریک کا نشانہ سکھ کمیونٹی کے لوگ بنے، اور گرپریت سنگھ یہ کہتے ہیں کہ 1985 یعنی ٹھیک 1 سال کے بعد وہ نیو دہلی کے ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے اپنے فادر کے ساتھ۔ تو جب ایک بس آتی ہے تو اس کے اندر سیٹس بھی ہیں، جب وہ اندر چڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کنڈکٹر انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ نیو دہلی کے اندر جس جگہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہاں پر روز پولیس آتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی اور ان سے طرح طرح کے سوالات کیے جاتے تھے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رویہ پورے انڈیا میں سکھوں کے ساتھ انڈین اسٹیٹ نے روا رکھا ہوا تھا۔ تو ایک نفرت کا عالم تھا سکھ کمیونٹی کے خلاف۔ تو یہ نفرت جو ہے یہ اب سکھ کمیونٹی کے کلیکٹیو کانشسنس کے اوپر کندہ ہو چکی ہے، جسے آپ نہیں مٹا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندتوا آئیڈیالوجی سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا 1984 میں اور اس کے بعد پورے 7-8 سال، وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک اور آرٹیکل لکھا پھر گرپریت سنگھ نے کوئی 3-4 دن پہلے، وائی نریندر مودی اینڈ ہز سپورٹرز فریمنگ آف سکھ فارمر پروٹیسٹ از انہیرنٹلی ڈس آنیسٹ۔ اس میں وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو آج کل کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ لوگ اپنے مطالبات کے لیے نکلے ہیں، یہ جینوئن پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ ہندتوا آئیڈیالوجی سے متاثر نہیں ہیں، تو یہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، نیو دہلی کے آس پاس ہیں، ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ سیپریٹسٹ ہیں، یہ پاکستانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ خالصتانی ہیں۔ ہاں، اگر یہ خالصتانی ہیں تو میں بھی خالصتانی ہوں۔ تو انہوں نے کیمپین سٹارٹ کی، وہ آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر، می ٹو خالصتانی، مطلب ہے ہم یہاں پر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے نکلے ہیں، اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم 1984 میں بھی اپنے مطالبات منوانے نکلے تھے۔ ہمارے پولیٹیکل کچھ مطالبات تھے، اکانومک کچھ مطالبات تھے، اور آپ نے رنگ دے دیا کہ ہم سیپریٹسٹ ہیں، ہم خالصتانی ہیں۔ آپ نے اس وقت بھی ہمیں مارا، آپ آج کل بھی ہمیں یہی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم سب لوگ خالصتانی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات، ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے 1984 کے بعد، کہ ایئر انڈیا فلائٹ 182 اس کو بوم سے مار گرایا، اور 329 یہ لوگ تھے یہاں پر، یہ وہاں پر سب ہلاک ہو گئے، اور الزام لگا دیا کینیڈا کے سکھ برادری کے اوپر، سکھ کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر۔ دوستو، 1967 میں انڈیا میں قانون بنتا ہے جس کا نام ہے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ۔ پچھلے سال پرائم منسٹر مودی اور اس کے حواریوں اور سپورٹرز نے، الائز نے، پارلیمنٹ کے اندر اس قانون میں ایک ترمیم کی، اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی انڈیویجول یا گروپ کو ہم ٹیررسٹ قرار دے سکیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو اسے یہ جہادی کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ اگر ایک لیفٹسٹ اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے تو اسے یہ ماؤس کہتے ہیں، اربن نیکسل کہتے ہیں، اور اگر سکھ کمیونٹی کا لوگ اپنے حقوق کے لیے یہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں خالصتانی کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو لے کر دنیا کے بے شمار جو ادارے ہیں جو کہ ڈیموکریسیز کے اوپر، دنیا کی ڈیموکریسیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ انڈیا کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں کر رہے،
اور ایک انسٹیٹیوٹ سویڈن کا ویڈم انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ گوگل کریں تو اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے انڈیا کے بارے میں سکھوں کے ان پروٹیسٹ کو لیتے ہوئے اور ان پر جو انڈین اسٹیٹ نے جو سلوک کیا ان کو لیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں، انڈین ڈیموکریسی کے اندر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے، اور ڈیموکریٹک ویلیوز انڈیا کے اندر بڑی تیزی سے انحطاط کا شکار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان ڈیٹیل یہ جاننے کی کوشش کی کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیوں دہلی کے مضافات میں اکٹھے ہیں، سردی ہے اور مار کھا رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، پرعزم ہیں اپنے مطالبات کی منظوری تک، اور جو مودی میڈیا ہے انہیں سیپریٹسٹ کہہ رہا ہے، انہیں خالستانی کہہ رہا ہے، اس کے ثبوت بھی لائے جا رہے ہیں، فیک ویڈیوز کریٹ کی جا رہی ہیں، اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر 1984 کی تحریک دہرائی جانے والی ہے، اور اگر آپ نے اس تاریخ سے بچنا ہے تو پھر آپ کو اس کمیونٹی کے حقوق انہیں دینے پڑیں گے، پاکستانی اور مسلمان کی ڈیبیٹ میں الجھائے بغیر۔ تو اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی مزید ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔